बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और कहा, बेटी फ़ातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा नेक अमल करती है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सुनकर कहा, बाबा जान, लकड़हारे की बीवी ऐसा कौन सा अमल करती है कि जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। अब्बा जान, बराए करम मुझे आप उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता बताऊंगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर वापस आ गई। कुछ ही दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई। एक तो वो बीमार थी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं पका था। खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत निढाल हो गई थी और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सकें। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुपट्टा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला दुपट्टा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं पका है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर उस बाजार से कुछ खाना खरीद लाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार पहुँचे और कई खरीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं रहा था। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ रब्बे करीम, ये कपड़ा बहुत ही पुराना है और उसे खरीदने के लिए कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हसन हुसैन बिना कुछ खाए के हैं। ऐ रब्बे करीम, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर उसके बदले खाना नहीं ला सका तो वो आज भी भूखे रह जाएंगे। आप इस कपड़े को ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार भेजें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ के बाद एक ख़रीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं यहाँ कपड़ा बेचने के लिए ही आया हूँ। फिर ख़रीदार ने पूछा कि तुम इस कपड़े को कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि यह कपड़ा बहुत ही पुराना है और उसकी कीमत भी बहुत ही कम है, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा कि जनाब, आप जो मर्ज़ी कीमत दे, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा। फिर ख़रीदार ने कहा कि मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे मुझे 6 दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से राज़ी हो गए कि जनाब, आप 6 दिरहम ही मुझे दे दें और ये कपड़ा ख़रीद लें। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे वो कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ही ज़्यादा सदका देने वाले हैं। हर हालत में, चाहे कुछ हो या ना हो, खुश हों या परेशान, सदका देते ही रहते हैं। ये सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, यह बात सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते। वो तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें खुद उस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों के इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में बहस ना करो और झगड़ा ना करो। इसके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ और उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उन 6 दिरहम की उसे बहुत ही सख्त ज़रूरत भी है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद
ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی۔ میں اللہ کے واسطے سے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید سکوں۔ اب اللہ کا ایک بے بس مجبور بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اسے اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ میرا سب سے اچھا رازق اور حافظ ہے۔ میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام فرما دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خرید سکتا ہوں؟ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کس چیز سے آپ سے گھوڑا خریدوں گا؟ آپ اسے لے جا کر بیوپار کریں اور بازار میں جا کر اسے بیچیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیونکہ وہ مجھے یہ گھوڑا ادھار میں دے رہا ہے، یہ گھوڑا ادھار میں بیچ رہا ہے، تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا کہ آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم میں بیچ دوں گا، آپ اسے 160 درہم میں خرید سکتے ہیں۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کے لیے دیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صدقے، ان کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس کر دیے۔ حضرت علی نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے 60 درہم کے طور پر انہیں واپس کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں کسی قسم کا شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلایا۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہار کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی ابھی بھی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر اسے مل سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے، وہ ایسا کون سا نیک عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسار جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو میرے گھر میں آنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی گھر میں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دے دیں گے تبھی میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی، تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گھر سے نکلنے لگی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگایا۔ گلے لگاتے ہوئے کہا کہ امی جان، آپ کل کہاں گئی تھی؟ ہم سارا دن آپ کو ڈھونڈتے رہے، میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ امی جان، جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام دیا اور کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لی تھی، لیکن آپ جو اپنے ساتھ اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لائے، میں نے اس کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت نہیں مانگی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بڑے بیٹے حسن کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں بھی اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب دوبارہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا کہ امی جان، آپ 2 دن سے مجھے مل نہیں پا رہی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ جہاں بھی جا رہی ہیں آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، آپ جہاں جا رہی ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے تو اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں اپنے شوہر سے ابھی اجازت نہیں لی، لہٰذا آج میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، آپ کے بیٹے حسن کو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں اپنے شوہر سے کل آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر واپس آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو میں فوراً پانی دینا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا گھر آئے اور اسے پانی لینے کے لیے کسی بھی محنت مشقت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی وہ پانی مانگے گے میں اسے پانی پیش کر دوں گی، میں فوراً ہی پانی اسے دے دوں گی، اس لیے پانی لے کر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر واپس آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا گھر آئے اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے اسے پانی کی ضرورت پڑے گی میں فوراً پانی دے دوں گی، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے پوچھا، اے بہن تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ اگر میرے شوہر کسی بھی وجہ سے مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان ایک لکڑی کی ضرورت بھی ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت بھی پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی بھی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لکڑہارے کی بیوی کی اس بھرپور قربانی اور اس انداز سے بہت متاثر ہوں کہ کس طرح یہ اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور کہا کہ میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو، ان سے ملاقات کی ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں بابا جان، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا اور اس میں وہ ایسا کیا عمل کرتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں؟ وہ کس طرح میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تو ہم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار بازار میں نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا بھی خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی
تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرما برداری کی عظیم مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ اسلامی روایات میں نہایت ایمان افروز اور سبق آموز کہانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جو ایثار، قربانی، صبر اور اخلاص کا درس دیتی ہے۔ اس روایات کو بیان کرنے کے مختلف انداز ملتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس میں ایک لکڑہارے کی بیوی کے خلوص، تقوی اور قربانی کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں ایک عورت ہے جو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے اور دریافت کیا، اے جبرائیل، وہ کون سی عورت ہے جو میری بیٹی فاطمہ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ ایک لکڑہارے کی بیوی ہے جو مدینہ کے فلام محلے میں رہتی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیران ہوئی کہ ایک عام لکڑہارے کی بیوی کو اتنا بڑا درجہ کیسے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی اس لکڑہارے کے گھر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت سادہ زندگی دیکھی۔ لکڑہارا جنگل سے لکڑی کاٹ کاٹ کر لاتا، بیچتا اور اس سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کی بیوی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی اور صبر و قناعت کی زندگی گزارتی تھی۔ حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون سی ایسی نیکی کرتی ہو کہ جبرائیل علیہ السلام نے تمہیں جنت میں حضرت فاطمہ سے بھی پہلے داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے؟ عورت نے نہایت عاجزی سے جواب دیا کہ میں کوئی بڑی نیکی تو نہیں کرتی، بس روزانہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں، دوسروں کی مدد کیا کرتی ہوں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید تفصیلات دریافت کی تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر جو بھی رزق کماتے ہیں، میں اس میں سے پہلے یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کا حصہ نکالتی ہوں۔ اگر کھانے کے لیے کچھ بچ جائے تو خود کھا لیتی ہوں، ورنہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور صبر کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ عورت اللہ پر توکل اور قناعت میں بے مثال تھی۔ وہ دنیاوی آسائشوں کے بغیر بھی خوش تھی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والی تھی، صبر و رضا کی پیکر تھی۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں۔ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سے غریب و یتیموں کا حصہ نکالیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔